अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 26वां पारा शुरू करेंगे और सूरह अल-अहक़ाफ़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम, इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। हमने आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान की तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ ही एक मुद्दत मुअय्यन के लिए पैदा किया है, और काफिर लोग जिस चीज़ से डराए जाते हैं मुंह मोड़ लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही फिर दोबारा से ये बात आ रही है कि ये जो कुरान नाजिल हुआ है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसका जो अल अजीज़ है, गलबे वाला है और हिकमत वाला है। यानी जितनी बातें हमें, जितने अहकामात इसमें दिए जा रहे हैं, जो कुछ हमें समझाया जा रहा है वो हिकमत पर मबनी है। बहुत से लोग ऐसी बातें कहते नज़र आते हैं कि बस मुझे ना समझ नहीं आती सिचुएशन में जाकर के करना क्या है, या ये कि फल्ला ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, या ये कहना चाहिए था तो कैसे कहना चाहिए था। अगर आप अपने आप को कुरान का स्टूडेंट बना लें फॉर लाइफ, हमेशा के लिए कुरान मजीद को पढ़ें, समझें, इस पे गौर व फिक्र करें, और जो हिकमतें इसमें पोशीदा हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे गौर व फिक्र करें और अपनी ज़िंदगी से उसको रिलेट करें। बार बार सोचें कि जो पैगामात इसमें दिए जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी की किस सिचुएशन से सुबह से रात तक जो मैं मामलात करूं उनमें इसके साथ कोई कनेक्शन होता है, और अगर वो कनेक्शन मैं समझ जाऊं और वही फार्मूले वहाँ पे अप्लाई करूं। और हिकमत क्या है कि आपको ये समझ आ जाए कि किस वक्त क्या करना है, कितना करना है और किसके साथ करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और ये इसमें हिकमत के साथ साथ तजर्बा भी बहुत काम आता है। मसलन अगर आपने बहुत सोच विचार के भी कोई बात की और अब उसका कोई नुकसान हो गया तो क्या समझ लिया आपने, आइंदा के लिए आपका लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया कि जब ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन आनी है तो ये जुमला ऐसे नहीं बोलना, इस वक्त में नहीं बोलना, इस तरीके से नहीं बोलना, अपनी इस अंदाज को बदल लेना है। और आप प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि ये हिकमत में आपके इजाफा करता चला जाता है। तो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात जो हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। फिर आप देखें कि एक और चीज़ भी हमें पता चलती है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया। यानी ये जो कुछ हो रहा है ये एक्सीडेंटल नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ताला की प्लानिंग में है। हर चीज़, कुछ भी अपनी ज़िंदगी को आप पूरी एक अपनी वो बना लें, टाइम लाइन बना लें कि बचपन से लेकर जवानी तक क्या कुछ हुआ। लोग इस पे पूरी पूरी किताबें लिखते हैं ना कि अपनी लाइफ हिस्ट्री लोगों को सिखाने के लिए। हर चीज़ अल्लाह ताला की प्लानिंग से हुई है। और जब हमें ये समझ आ जाती है तो हमें एक और नुक्ता भी यहाँ पे समझ आना चाहिए। एक तो हम अल्लाह ताला की प्लानिंग को एक्सेप्ट करें, और दूसरी बात कि अपने लिए भी तो कुछ प्लान करें। हम तो कहते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। ना एक दिन की प्लानिंग है, ना एक हफ्ते की है, ना एक महीने की है, ना एक साल की है। और हम में से कितने लोग हैं जो कि डायरी का इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने लिए कोई हदफ लिखते हैं कि मेरी जिंदगी का ये हदफ है, मैंने अपने जो है बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी दुनिया के लिए ये चीज़ सोचिए और फिर उसको कोई गोल्स बनाएं और उसके मुताबिक काम करें। तो बात यह है कि अल्लाह की तदबीर तो मौजूद है और उसी वजह से हम चलते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें कुरान मजीद को पढ़ के ये भी समझ आती है कि अपने लिए भी हमने कुछ फैसले करने होते हैं। जो लोग फैसले किए बगैर जाते आते हैं तो क्या होता है, वो परेशान ही रहते हैं। मसलन आप देखें, आपने फैसला किया कि मैंने नमाज पढ़नी है और आपको किसी ने कहा कि चलें ज़रा बाजार जाना है या कोई काम से निकलना है, तो आप पहले से प्लान करेंगे, पहले से तदबीर करेंगे कि अच्छा इस टाइम पे कौन कौन सी नमाजें आ जाएंगी, मुझे बावुज़ू जाना है, और अगर मुझे लगता है कि मेरा वज़ू ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहता तो फिर मैंने वहाँ पे कहाँ वज़ू करना होगा और वहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नमाज पढ़नी होगी। मर्द हजरात के लिए तो फिर भी आसानी है, मसाजिद नज़र आती हैं। कई दफ़ा ख़वातीन को नमाज पढ़ने के चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारी प्लानिंग के साथ जो निकलता है ना, वो क्या करता है, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून रहता है, अपना काम भी करता है, जब नमाज का वक्त आता है नमाज भी अदा करता है।
इल्ला माशाल्लाह कोई बहुत मुश्किल आए तो उसके लिए भी कोई सोल्यूशन निकाल लेता है। और जो लोग प्लान ही नहीं करते वो क्या करते हैं, अब वो वहां पहुंचे, अजान की आवाज आई, अब उनको तकलीफ शुरू होगी, अब उन्होंने किसी न किसी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। कभी कहा हमारा मुल्क अजीब है, हम अजीब मुसलमान हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। बात यह कि हमने खुद ही किसी काम की प्लानिंग नहीं की हुई, तो हम कैसे किसी और को कोई ब्लेम कर सकते हैं। आप कह दीजिए भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है या आसमानों में इनका कौन सा हिस्सा है। अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब या कोई इल्म ही जो नकल किया होता हो मेरे पास ले आओ। और इससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक इसकी दुआ कबूल नहीं कर सकेंगे, बल्कि इनके पुकारने से महज बेखबर हों। और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये इनके दुश्मनी हो जाएंगे और इनकी परस्तिश से साफ इनकार कर देंगे। और इन्हें जब हमारी वाज़े आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकर लोग सच बात को जबकि इनके पास आ चुकी होती है कह देते हैं ये तो सरीह जादू है। यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है ना, वाइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन, कि उसको जादू बना देते हैं, उसको समझने के लिए या उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। और ये जो इनकार करना है ना, इससे हमें ख़ास तौर पे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें बार बार कुरान मजीद में ये भी हमें बताया जा रहा है, ये एक पैटर्न, एक तरीका बताया जा रहा है कि जब अल्लाह की आयत उनके ऊपर प्रेजेंट की जाती हैं तो वो इनकार करते हैं। इसीलिए आप देखें कई दफ़ा उलमा कहते हैं कि अगर एक शख्स जो है बहुत ही इनकारी है, यानी अल्लाह की बात सुनना ही नहीं चाहता, तो उसको ज़बरदस्ती ये ना कहें कि अच्छा आओ एक दफ़ा बैठ के कुरान मजीद को पढ़ते हैं। पहले उसका दिल को नरम करने के कुछ असबाब करें, उसकी तरफ से सदका दें, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अखलाक से मुतासिर करें, फिर उसको छोटी छोटी बातें बताएं, फिर उसको हल्के फुल्के अंदाज में दावत दें, ताकि ये ना हो कि वो इनकार ही कर बैठे। क्या वो कहते हैं कि उसे तो हमने खुद घड़ लिया है। आप कह दीजिए कि अगर मैं ही इसे बना लाया हूँ तो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से किस चीज़ का तुम इख्तियार नहीं रखते। तुम इस कुरान के बारे में जो कुछ सुन रहे हो उसे अल्लाह खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफ़ी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। आप कह दीजिए कि मैं तो कोई बिल्कुल अनोखा पैगंबर नहीं, ना मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है, और मैं तो सिर्फ अलल ऐलान आगाह कर देने वाला हूँ। आप कह दीजिए कि अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसे ना माना हो और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी की गवाही भी दे चुका हो और ईमान भी ला चुका हो और तुमने सरकशी की हो, तो बेशक अल्लाह ताला जालिमों को राह नहीं दिखाता। यहाँ पे आप देखें ये भी रेफरेंस दिया जा रहा है कि जो बनी इसराइल हैं उनमें से जो है मानने वाले हों। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जब अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि यहूदी आलिम थे, उन्होंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हैं, तो उस वक्त वो अपने बाग में थे और यहूदियत पर कायम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुन के उनके पास आए और कहा मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ जिनके जवाब एक नबी ही जान सकता है। लिहाजा फरमाइए कि क़यामत की पहली अलामत क्या है और जन्नतियों का पहला खाना क्या होगा और कौन सी चीज़ बच्चे को कभी माँ की तरफ से और कभी बाप की तरफ से खींचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीनों सवालों के जवाब अभी अभी जिब्राइल ने मुझे बताए हैं, सुनो। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे कि जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 97 तिलावत की। फिर आपने अब्दुल्ला के तीनों सवालों का जवाब दिया। ये कौन सी आयत थी जिसमें कहा गया था कि अगर जिब्राइल के साथ दुश्मनी करेगा तो असल बात है कि शायद दुश्मनी अल्लाह ताला से कर रहा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के एक एम्बेसडर हैं जो कि पैगाम लेकर आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की पहली निशानी एक आग है जो लोगों के पीछे लगेगी और उन्हें मशरिक से मगरिब की तरफ इकट्ठा कर देगी। जन्नतियों की पहली खुराक मछली की कलेजी बतौर ज़ियाफ़त होगी। जब मर्द का पानी औरत के पानी पर सबकत ले जाए तो लड़का पैदा होता है, और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर सबकत ले जाए तो लड़की पैदा होती है। ये जवाब सुनते ही अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो गए और पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद बड़े इल्ज़ाम तराश लोग हैं। अगर इन्हें मेरे इस्लाम कबूल करने का इल्म हुआ कबल इससे कि आप इनसे मेरे बारे में सवाल करें तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे। इसके बाद जब यहूदी आए तो अब्दुल्ला छुप गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में पूछा कि वो कैसा शख्स है। उन्होंने कहा कि वो बड़े बुजुर्ग और दानिश्वर हैं, दानिश्वरों और बुजुर्गों की औलाद में
سے ہیں, ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر یہودی کہنے لگے اللہ بچائے انہیں اسلام قبول کرنے سے, اور اتنی ہی دیر میں عبداللہ باہر آ گئے اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. جب یہودیوں نے انہیں اسلام قبول کرتے دیکھا تو کہنے لگے یہ آدمی خود بھی برا ہے, اس کا باپ بھی برا ہے. چنانچہ وہ عبداللہ پر الزام تراشی کرنے لگے اور انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی بات کا ڈر تھا. یعنی ہوتا بھی یہ ہے, اگر آپ دیکھیں ابھی بھی سوسائٹی میں لوگوں کو آپ کی کسی معاملے سے کوئی غرض نہیں ہوگی, آپ جو مرضی کر رہے ہیں, جیسا مرضی لباس پہن رہے ہیں, جو مرضی اپنے معاملات کر رہے ہیں, ہلکا پھلکا کبھی آپ کو کچھ کہہ دیں گے, لیکن جس دن ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی شروع ہو گئی ہے, تو آپ کا پرسنل میٹر جو ہے نا وہ پبلک میٹر بن جاتا ہے. ہر ایک کو آپ کی فکر ہو جاتی ہے. کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے, کوئی آپ کو آ کے ڈراتا ہے تم ایسے نہ کرنا, کوئی آپ کو آ کے کچھ نہ کچھ نصیحت کرنی شروع کر دیتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا قسم کا پریشر ڈالتے ہیں لوگ. اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے والے نہ پاتے, اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی, اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے دے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ فارمولا یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے کہنا ہے ربنا اللہ, اللہ کو رب ماننا ہے. یہ ہمارا ایک سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹو ہونا چاہیے. یعنی جب ہم صبح اٹھیں اور سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, یا میں اپنی زندگی میں تبدیلی چاہ رہی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے, یہ کام ربنا اللہ, اللہ کو رب ماننا شروع کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے ثم استقاموا, اس میں استقامت اختیار کریں. یہ استقامت کیسے آئے گی, کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو رب مان کر اس کی رضا پر راضی ہو جانا, پھر یہ کہ اس کی رضا کو زندگی کا مقصد بنا لینا, پھر اللہ پر ہی توکل کرنا, اسی کے احکامات کی پابندی کرنا, اور بالکل یعنی کہ جو آپ کے پاس ادھر ادھر کے پریشرز آ رہے ہیں کہ یہ کیا تو کیا ہو جائے گا, یہ کرائسس کریٹ ہو جائے گا, تو تن من دھن داؤ پر لگا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے نا اس بات پر جمنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اور انسان پھر کیا کرتا ہے کہ پوری اپنے لائف سٹائل میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقف کر لیتا ہے. تو یہ استقامت ہوتی ہے کہ انسان اپنی پرائرٹی سیٹنگ کر لیتا ہے, اپنی ترجیحات کو جو ہے بالکل واضح طور پہ جو ہے لے کر چلتا ہے. تو یہ اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی جگہ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیا اس کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن چاہیے. تو کوالیفیکیشن جنت میں جانے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور اس کے لیے استقامت جو ہے اپنی زندگی میں اختیار کرنا. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. دیکھیں بات بار بار آتی ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی, لیکن اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وصیت کی گئی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا, اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا. تو پھر وہ کہنے لگا 40 سال سے پہلے کے کیا مراحل ہیں اس بچے کے, یعنی پہلے کیا ہے کہ ماں نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں اس کو پریگننسی کے جو دور میں ہیں. یعنی کبھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک بیگ ہی چھوٹا سا اٹھانا پڑے نا, اور وہ بیگ آپ لے کر ہر جگہ جا رہے ہیں, تو گھر آ کے آپ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں اس کو نہیں اٹھانا چاہتا. کہاں یہ کہ ایک ماں وہ سارے معاملات بھی لے کر چل رہی ہے, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا, اور اس کا وزن یہ ایڈیشنل ہے جو کہ وہ اٹھا کے پھر رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو تکلیف جو ہے پیدائش کی اس کا ذکر کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد بتایا گیا کہ جو دودھ چھڑانے کا عرصہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جب تک بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے نہ ماں کی نیند ہے, نہ جاگنا, نہ کام کرنا, بچے کے ساتھ ہی اس کی لگاتار اٹیچمنٹ رہتی ہے. تو یہ ماں کے لیول پہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے جو کہ وہ کرتی ہے.
ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس قربانی کو قربانی نہیں مانتے. اکثر گھروں میں خواتین اگر جب تھک جاتی ہیں اور ان سے معاملات جو ہے ہینڈل نہیں ہوتے تو ان کو ایسی باتیں سنا دی جاتی ہیں, لو ایسی کون سی بات ہے, سبھی بچے پیدا کرتے ہیں نا, تم نے کون سا کمال کیا ایسے بچہ پیدا کر کے. ایون ہاسپٹلز میں کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کو آپ کو نارمل لینا چاہیے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماں کی ساری جو ایک اس کا جو پورا سائیکل ہے جس میں اس کی مشکلات ہیں ان سب کو اکنالج کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں. اور یہ مشکلات کیونکہ جب تک ہم اس کو اکنالج نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں مانیں گے. بچے بھی کہتے ہیں ہاں تو آپ نے مجھ پہ احسان کیا, میں نے کہا تھا مجھے پیدا کریں. ہمارے بچے جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں ماؤں کا کتنا دل ٹوٹتا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا. لیکن اب یہ شخص خود کیا ہو گیا, 40 سال کی عمر کو پہنچا ہے, تو اب وہ کیا کہتا ہے وہاں پہ, ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اب وہ یہاں پر کیا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے. یعنی 40 سال وہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو آپ کو اپنے والدین نظر آتے ہیں جو بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, وہ آپ سے ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ کی توجہ چاہتے ہیں, اور کئی دفعہ ان کی کوئی بیماریاں ہیں یا اور مسئلے مسائل ہیں جس میں وہ آپ سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. دوسری طرف آپ دیکھیں تو 40 سال کی عمر میں اب آپ کی اپنی فیملی بھی ہے اور اپنے بچے بھی ہیں جو اب گروئنگ ایج میں آ رہے ہیں, کہ ٹین ایج کی طرف جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ انسان اپنے والدین کو جب دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے جب ان چیلنجز کو فیس کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے بھی ایسے ہی مجھے پالا ہوگا, میرے ماں باپ نے بھی کتنی مشکلات میرے لیے برداشت کی ہوں گی. اور وہ جو احساس ہوتا ہے انسان کے اندر ایک شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ لانا شروع کر دیتا ہے کہ انسان یہ دعا مانگتا ہے اور کیا ہے, اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے کیونکہ اس دعا میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شکر گزاری کا پیمانہ انسان کیسے لا سکتا ہے. کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف ماں باپ کی طرف جھک جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو نہ وقت دیتے ہیں, نہ ان کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں, نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی ہی میں نے خدمت کر کے اپنی آخرت کمانی ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ چاہے اولڈ ہوم میں جائیں یا گھر میں ایک کونے میں پڑے رہیں, وہ بس اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے انہی کی طرف توجہ دینی ہے. تو اس ٹائم پہ جب آپ کے پاس ڈبل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور پھر 40 سال کی عمر ایسی ہے کہ اب آپ کا انرجی لیول بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. 40 سال کی عمر ایسی ہے کہ اب آپ کو یہ بھی فکر ہے کہ بچوں نے کالج یونیورسٹی میں پڑھنا ہے تو ان کے لیے کچھ فائنینسز بھی چاہیے ہیں, پیسہ بھی کوئی جمع ہو, کوئی چیزیں ساری ہوں. یعنی وہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے کہ آپ کو ہر قسم کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے پورے خاندان کے لیے, اپنے کریئر کے لیے, آپ کریئر میں بھی سیٹل ہونا شروع ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے یہ انسان کو ایک بیلنس بھی سکھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر وہ جو شکر گزاری کا رویہ ہے نا اس کو بھی بہترین بنانا شروع کر دیتی ہے. تو جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب شکر کی بات ہم کریں تو یہ جو شکر ہوتا ہے یہ انسان اپنی زندگی میں کیسے اس میں فرق کر سکتا ہے کہ کون سا انسان شکر گزاری کی طرف جا رہا ہے اور کون سا جو ہے وہ ناشکری کی طرف جا رہا ہے. تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. شکر گزار لوگ ہوتے ہیں, کم شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بالکل شکر نہیں کرتے. تو جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ انہوں نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے تو کم تعداد والوں کے گروہ میں شامل کر لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین, بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور, کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی شکر گزار ہیں, تو میں ان تھوڑوں میں ہونا چاہتا ہوں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں. اسی طرح وہ لوگ جو کہ شکر گزاری تو کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں, یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نعمتوں پہ شکر ادا کر لیتے ہیں جو دل کو لگ جائیں, یا کچھ وقت ایسا ہو یا آپ کے ایموشنز ایسے ہوں, اور بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھر ناشکری کیا ہوتی ہے؟ ناشکری کو ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کے مقابلے میں وہ رکھا گیا قرآن میں. تو ناشکری کرنے والے کیوں جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں ایسا کام؟ اس لیے کہ ان کی جہالت ہے, یہ ان کی لا علمی ہے
کہ وہ اس نعمت کی ویلیو کو ہی نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ دیا گیا ہے. تو یہاں پر ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے کہ مجھے کہاں کہاں پر اس شکر گزاری کے رویے کو لانا ہے. اور یہ دعا جو ہے یہ ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے درمیان اور اپنے پیرنٹس کے درمیان وہ صحیح بیلنس لانا ہے. کیونکہ آیت شروع ہو رہی تھی والدین کے ساتھ احسان کرنے کی, اور آیت میں شروع میں آپ دیکھیں کہ والدہ کی خاص طور پہ جو ہے وہ کتنی ویلیو جو ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے کہ ہمیں والدین جو ہیں وہ کس طرح سے پال رہے ہیں, کس طرح سے احساس کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی اس کے بارے میں کیسے سوچنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کہیں جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی. انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی. اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا جس میں ان تینوں نے پناہ لی تھی. اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے اپنے اچھے سب سے اچھے اعمال کو جو تم نے کیے ہیں نام لے کر اللہ سے دعا کرو. اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی, اے اللہ میرے ماں باپ نہایت بوڑھے تھے, میں اپنے مویشی باہر لے جا کر چرایا کرتا تھا, پھر جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالتا, برتن میں ڈال کر پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا, جب میرے والدین پی لیتے تو پھر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا. اتفاق سے ایک رات اسی میں دیر ہو گئی اور جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے. پھر میں نے پسند نہ کیا کہ انہیں جگاؤں جبکہ بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے, مگر میں مسلسل دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اے اللہ اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو تھا وہ کچھ ہٹ گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک بیٹی سے بہت محبت تھی جتنی کہ ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے. اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرفی نہ دے دو. میں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخر اتنی اشرفی جمع کر لی. پھر جب میں ان کے دونوں رانوں کے درمیان بیٹھا تو وہ بولی اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے پر نہ توڑ, اور اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری ہی رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چنانچہ وہ پتھر 2/3 حصہ سرک گیا. پھر تیسرے شخص نے دعا کی, اے اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور سے 1 فرق جوار یعنی 1 برتن بھر جوار اور بعض روایات کے مطابق 1 برتن بھر چاول کی مزدوری پر کام کرایا. جب میں نے اس کی مزدوری سے دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. میں نے اسے جوار کو لے کر بو دیا اور کھیتی جب کٹی تو اس میں اتنی جوار پیدا ہوئی اس سے میں نے 1 بیل اور 1 چرواہا خرید لیا. کچھ عرصے بعد پھر اسی مزدور نے آ کر مطالبہ کیا کہ خدا کے بندے مجھے میرا حق دے دے. میں نے کہا کہ اسے بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جاؤ کیونکہ یہ تمہاری ہی ملکیت ہے. اس نے کہا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو. میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کرتا, باقی یہ سب تمہارا ہے. تو وہ انہیں لے کر چلتا بنا. اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے چٹان کو ہٹا دے. چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور وہ تینوں لوگ جو تھے وہ باہر آ گئے. تو آپ دیکھیں کہ پہلی نیکی جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ کیا تھا, یہی ڈفرنس تھا, والدین اور اپنی اولاد اور ان کے درمیان میں فرق تھوڑا سا رکھنا اور دیکھنا کہ والدین کی کیا پرائرٹی ہے اور اس کو کیسے مینج کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بعض اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا ہوں, تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا, تو مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں. وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو, تو ایمان نہیں لے آیا, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے فسانے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور کیریکٹر دکھایا جا رہا ہے, اور وہ کیریکٹر کیا کر رہا ہے, وہ اپنے ماں باپ سے تنگ آیا ہوا ہے. اور یہ بات جب بہت پہلے میں نے قرآن میں پڑھی تھی تو مجھے بہت تکلیف دیا تھا اس نے, لیکن آج جب میں پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے کتنی ہی سوشل میڈیا کی امیجز آتی ہیں جہاں پہ کسی بوڑھے والدین کو بچہ جو ہے وہ ان کا اپنا ہی اولاد جو ہے وہ دھکے مار مار کے گھر سے نکال رہی ہے, یا کسی کا انٹرویو آ جاتا ہے آنکھوں کے سامنے کہ وہ والدین جو ہے وہ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور یہی بات ہے کہ ایسے موقع پہ ہی وہی والدین جنہوں نے اتنی محنت سے اپنے بچے کو پالا ہوتا ہے, اس کو جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں, وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ اس کو بد دعا دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں.
وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق ہو گیا، ان جنات اور لوگوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے یقیناً یہ نقصان پانے والے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے چوائس کس کی ہے نا، مطلب وہی والدین ہیں، انہوں نے اسی طرح سے پالا ہے، اسی طرح سے احساس کیا ہے، چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں کہ اپنی دنیا کے لیے بھی برکتیں سمیٹیں اور آخرت کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لے آئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا لیے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ تکبر کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا، کیونکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ تکبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، ایروگنس ان میں بہت زیادہ تھی، یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یعنی جو ہماری وہ ہے بات، وہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس میں آتا ہے واقعہ کہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو آپ کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے اور ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے اور ان کے کفن کو بھی ایک چادر ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہماری دنیا میں ہی ہمیں دے دیے جائیں، اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ یعنی صحابہ کرام کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ ہر معاملے میں اس قدر محتاط ہوتے تھے، اور یہاں کس کریکٹر کی بات کی جا رہی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ اس کا تکبر جو ہے دنیا میں، اور کس طرح سے، حق کے بغیر، یعنی کوئی لاجک بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں۔ انسان اگر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بھی رہا ہے تو کس بنیاد پہ سمجھ رہا ہے؟ کیا وہ عقل کل ہو گیا ہے؟ کیا جو اس کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے؟ تو یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء بار بار اس چیز کی طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور سیرہ کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کرام اور جو صحابیات ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ان کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، یعنی کیسے لوگوں کی خدمت کی اور اپنے لیے کس طرح سے تواضع اختیار کیا کہ وہ ہر وقت ڈر ڈر کے کام کیا کرتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی پوچھ نہ ہو جائے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو بلند ریت کے ٹیلے سے ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں اس سے ہم پر لا ڈالیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا تو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب یہ بادل آئے تو پھر یہ ہے کہ ان کا ایک مزاج جو ہے ان کو فرق محسوس ہونا شروع ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو یا آندھی کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو جاتی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو بارش کو دیکھ کر بارش کی امید سے خوش ہو جاتے ہیں، مگر میں آپ کے چہرے پر پریشانی دیکھتی ہوں۔ ہمارے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا، پکوان کا سوچتے ہیں، لانگ ڈرائیو کا سوچتے ہیں، کافی کا سوچتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا سوچتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ کہ یہ وہی عذاب کے بادل ہوں جن کے ذریعے ایک قوم کو عذاب دیا گیا ہے۔ اس قوم نے اس عذاب کے بادل کو دیکھا تو کہا یہ بارش برسانے والے بادل ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہواؤں کو چلتا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، یا اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے جہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بارش بہت عرصے سے نہ ہو اور خوش سالی ہو چکی ہو، موسم بہت جو ہے وہ ڈرائی سپیل چل رہا ہو، تو ظاہر ہے جب ایک دم بارش بادل آتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہم ساتھ ہی اللہ سے خیریت کی دعا بھی مانگیں، عافیت کی دعا بھی مانگیں، اور یہ واقعات یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے اسی طرح خوشیاں منانی تھی اور کیا ہوا تھا کہ وہی ان کے لیے عذاب بن گیا۔
جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گا، پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہگاروں کے گروہ کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں تھے، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ تو ہمیں بھی یہ بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ شیشے میں جب صبح تیار ہو تو ضرور دیکھیں کہ میرے کان، آنکھ، دل فنکشنل ہیں، ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ اس حق کو پہچان سکیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ یہ بھی بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک مخلوق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری مخلوق آ جاتی ہے جو سن لیتی ہے، کہیں اور سے کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم نے مختلف وادیوں اور گھاٹیوں میں آپ کو تلاش کیا مگر آپ نہ ملے۔